बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बयाक बैठक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अंसार मदनी। दुनिया में हर जगह जहां इदारे हैं वहां उन इदारों को बाम उरूज तक पहुंचाने वाली शख्सियात हैं। उन शख्सियात की वजह से इदारों के अंदर खूबसूरती आती है, इदारे मज़बूत होते हैं, इदारों के अंदर अफराद आते हैं और उन अफराद की मेहनत की वजह से वहाँ के अवाम, वहाँ के आम अफराद उससे मुस्तफ़ीज़ होते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे हैं। उन इदारों में जो शख्सियात हैं, दिन रात की मेहनत की वजह से पाकिस्तान में तरह तरह के वसाइल आए हैं और उन वसाइल की वजह से माशरे के अंदर हुस्न, खूबसूरती पैदा होती है। आज मैं अपनी खुशनसीबी समझता हूँ कि मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ यहाँ पे बयाक में बैठा हूँ। बयाक में एक ऐसी शख्सियत लेके आया हूँ जिनका काम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। मेरी मुराद है इस बयाक के आज के मेहमान अम्मार हुसैन जाफरी। पहले हम आपको इस बयाक में खुशामदीद कहते हैं और आपसे ये हमारी गुजारिश होगी कि देखने वाले हर सतह के हैं और उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़ाहिर है सतही भी है और बाज़ की यानी इस वक्त जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे भी वो आगाह है। तो आप हमारे नाज़रीन को आज की जो टेक्नोलॉजी है उस हवाले से जो आप मुनासिब समझते हैं वो आप बता दीजिएगा। एक तो मदी साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और मौका दिया मुझे बात करने का। देखिए, आपका सवाल ये है कि आज की टेक्नोलॉजी क्या है। इसका जवाब मैं अभी आपको देता हूँ। जो दुनिया ने सफ़र तय किया है स्टोन कॉइन से लेकर बिटकॉइन तक का, बेशक ये एक बहुत लंबा सफ़र है। हमारे सिक्के पत्थर के होते थे इसी दुनिया के अंदर, आज हम बिटकॉइंस की बात कर रहे हैं। इस तरह टेक्नोलॉजी ने हमारी तमाम ट्रेडिशनल चीज़ों को एक जगह से कहीं और पहुंचा दिया है। जिस तरह स्टोन कॉइन से बिटकॉइन के दरमियान में चांदी सोने के सिक्के भी हैं, बैंक अकाउंट्स भी हैं, पेपैल भी है, इजी पैसा भी है, सब कुछ है, तब हम यहाँ पहुँचे हैं। इस तरह तालीम में, सेहत में, ज़राअत में एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन है। एक ज़माने में जब तक आप डॉक्टर के सामने नहीं बैठे हैं तो डॉक्टर आपको नहीं देख सकता। आज न सिर्फ वो देख रहा है बल्कि वो ऑपरेशन कर रहा है। रोबोटिक्स पे ऑपरेशन हो रहे हैं। आज से कुछ समय पहले किसान परेशान होता था कि भाई मैं पानी लगाऊं न लगाऊं, बारिश ना हो जाए। आज आप अगले 6 माह का मौसम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ आई और जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया, आज इसकी 2 बुनियाद थी। एक यूनिवर्सिटी या तालीमी इदारे और एक वो कैरियर्स जो हमारी सूरत में NGOs हैं या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कोई भी आपकी तरह कम्युनिटी चैम्पियंस हैं जो इस तालीम को लेके वहाँ तक गए। ठीक है, अब इस बैकग्राउंड के बाद मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ कि मैंने बड़ी हम्बली अपनी रिटायरमेंट के बाद विलेज प्रोग्राम को शुरू किया। मुझे नहीं पता था ये क्या होता है, लेकिन अल्लाह ने मेहरबानी की, चीज़ें समझने लगे। शुरू में मुझे बहुत मुश्किलात आई जो हर आदमी को आती है, वो नया काम करता है तो, लेकिन आस्ता आस्ता मैं आज पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं विजन 2025 की बात कर रहा हूँ, मैं SDGs की बात कर रहा हूँ। SDGs क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो दुनिया का एजेंडा है। मुझे क्या ज़रूरत है नई चीज़ ईजाद करने की?
میں کیوں یہ نہ سوچوں کہ یو این نے کیا کہا ہے تعلیم کے بارے میں. ٹوٹل 17 SDGs ہیں, ان کے 169 گولز ہیں, ہر گول کے اپنے ٹارگٹس ہیں. دیکھیے اگر آج ہم یہ کوشش کریں کہ کوئی اپنا انٹرنیٹ بنا لیں تو کیا کامیاب ہوں گے؟ ہمیں دنیا کا ہی انٹرنیٹ استعمال کرنا پڑے گا. جن ملکوں نے یہ کوششیں کی ہیں وہ دوبارہ ادھر ہی آئے ہیں گے, کیونکہ آپ سائلوز میں کام نہیں کر سکتے. تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں یہ سوچوں کہ تعلیم میں کیا کروں, صحت میں کیا کروں, جو دنیا کرے اس کو فالو کروں. اچھا اب یوں سمجھ لیں کہ گلوبل روڈ میپ طے ہو گیا ہے SDGs کی صورت میں, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی صورت میں. اب ہر گول کے اگینسٹ ٹارگٹس ہیں. اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے بڑا رول ادا کر رہا ہے وہ انٹرنیٹ کر رہا ہے. اچھا اب انٹرنیٹ خود تو کوئی چیز نہیں ہے, انٹرنیٹ تو ایک ذریعہ ہے لوگوں کو لوگوں سے ملانے کا. واٹس ایپ ہے, اس میں جتنی بھی ہم سوشل میڈیا کی باتیں کرتے ہیں, اس کو کسی پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے پہلے بے شمار تھی چیزیں جس کے اندر ہمارے کلائنٹ سرور کمپیوٹنگ ہوتی تھی کہ ایک سرور ہے ایک کلائنٹ ہے. میں ٹیکنالوجی میں نہیں جاؤں گا. اب جو جہاں دنیا رکی ہے آ کے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح پہیہ ایجاد ہوا تھا نا, اس کے بعد تمام ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی تھی آج تک. آج کا پہیہ یہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک تاریخی بات آپ سے کروں گا. اگر آج سے 400 سال پہلے 16ویں صدی میں مسلمانوں نے پرنٹنگ کی مخالفت نہ کی ہوتی تو آج ہم کہیں اور پہنچے ہوتے. چونکہ دور عثمانیہ کے اندر باقاعدہ مخالفت کی گئی پرنٹنگ کی, تو دنیا تو کہیں پہنچ گئی, ہم کہاں کھڑے ہیں میں اس پہ بحث نہیں کروں گا. آج وہی وقت دوبارہ آ گیا گا. پلیز مارک مائی ورڈ, اس کو جہاں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں. اگر آج ہم نے ان ٹیکنالوجی کو نہ سمجھا تو شاید ہم اس سے بڑی غلطی کریں جو ہم نے 400 سال پہلے کی تھی. وہ ٹیکنالوجیز کیا ہیں؟ بالکل انٹرنیٹ آف تھنگس, بلاک چین, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ. ان چاروں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نے بھی ابھی سمجھی ہے یہ. میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت ٹرینڈ ہوں, میں نے کوئی PhD کی ہوئی ہے اس کے اوپر, میں نے کچھ نہیں کیا ہوا. میں نے محنت کیا, میں نے سمجھا ہے اس کو نا. اس کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس وقت یوڈیمی, کورسرا, EDX 50 چیزیں موجود ہیں جو یہ چیزیں سمجھا سکتی ہیں آپ کو. لیکن بندی صاحب یہ باتیں ایک دم کسی گاؤں میں لے آگے لوگوں کو سمجھانا ناممکنات میں سے ہے. اس کے لیے سب سے پہلے اداروں کے پاس جانا پڑے گا جو میری سمجھ کے مطابق یونیورسٹیز ہیں اس وقت. وہ یونیورسٹیاں اپنی علاقے میں آؤٹ ریچ بنائیں, جس کو میں رورل انکیوبیشن سینٹر کہہ رہا ہوں گا. اب آپ کو یہ میرا ماڈل سمجھنا پڑے گا, اور میں چاہوں گا گلگت جا کے لوگوں کو یہ ماڈل سمجھائیں, اور میں ماڈل پہ کام کرنا چاہوں گا. کیونکہ جو ٹیمیں ماڈلز پہ کام کرتی ہیں وہ ڈائریکشن ٹھیک ہوتی ہے ان کی. ہاں ماڈل چینج ہوتے رہتے ہیں کہ اچھا یار اس میں ایڈیشن کر دو. یہ ہمارا جو ٹارگٹ ہوگا وہ ہوگا SDGs, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. وہ کیا ہیں؟ SDG 1 اور 2 جو ہے وہ ہنگر کے لیے ہے اور پاورٹی کے لیے ہے. 3 جو ہے وہ صحت کے لیے ہے. 4 تعلیم کے لیے ہے. 5 اکنامک امپاورمنٹ کے لیے ہے. 6 ڈیسنٹ جابس کے لیے, بلا بلا بلا. ہوتے ہوتے جو SDG 16 ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. پیس اینڈ ٹرینکولیٹی, انٹرفیتھ ہارمونی, جس میں دنیا میں دیکھ رہی ہے یہ کیا عجیب حرکتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو SDG 17 ہے وہ تمام گولز کو مل کے چلنے کی ترغیب دیتا ہے. اس میں SDG 11 بھی ہے جو کلائمیٹ چینج کی بات کرتا ہے, سمارٹ سٹیز کی بات کرتے ہیں. تمام دنیا میں جس وقت کام ہو رہے ہیں وہ اس کے ساتھ ہو رہے ہیں. جب یہ بنیاد طے ہو گئی تو ہمیں سب سے پہلے گلگت بلتستان میں SDGs کے بارے میں ایک اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. اس کے لیے میں سجیسٹ یہ کروں گا, ہم نے ایک ادارہ بنایا ہے یہاں پر CIT کے انڈر, اس کا نام ہے SDGs اکیڈمی آف پاکستان. اس کے کورسز ہیں, چیزیں ہیں, آپ رابطہ کریں, وہاں شروع کریں, ہم آؤٹ ریچ لے کر آتے ہیں وہاں پہ. اس کے اوپر چیزیں آتی ہیں. اگلی بات ہمارا پروجیکٹ یونیورسٹی پلس, وہ سمجھنا پڑے گا آپ کو. یونیورسٹی پلس کیا ہے؟ یونیورسٹیز اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہیں. HEC نے اپنا ان کو ایک رول دیا ہوا ہے, وہ کورس کانٹینٹس پڑھا رہی ہیں. الحمدللہ وہ کام ٹھیک ہو رہا ہے. اس میں جو ویلیو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے وہ صرف یہ ہے کہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز آئی ہیں ان کو یونیورسٹی میں پہنچنے کے لیے 5 سال لگ جائیں گے. کیوں لگیں گے؟
پہلے کوئی آدمی اس میں پی ایچ ڈی کر کے آئے گا, اس کے بعد وہ ایچ ای سی میں اپلائی کرے گی یونیورسٹی کی, جی ہم یہ کورس شروع کرنا چاہتے ہیں, وہ اپروول دیں گے, پھر آپ کی جو کمیٹیز ہیں اس کو اپروو کریں گی, پھر فیکلٹیز بنیں گی, پھر ایڈورٹائزمنٹ ہوگی, پھر داخلے ہوں گے, پھر بچے پڑھیں گے. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, دن نہیں گھنٹوں کی بنیاد پہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں. میں ریپیٹ کروں گا, دن نہیں گھنٹوں کی بنیاد پہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں. تو کیا ہم اتنا لمبا سائیکل افورڈ کر سکتے ہیں ایز اے نیشن؟ بالکل نہیں کر سکتے. اس کے دنیا میں بے شمار ایفرٹس ہو رہی ہیں. ان تمام کا جو مجموعہ ہے وہ میں لایا ہوں یونیورسٹی پلس کی صورت میں. یونیورسٹی پلس کیا ہے؟ یہ ایک سی آئی ٹی کا پروجیکٹ ہے جس کے تحت ہم یونیورسٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور ہم ان کے اسٹوڈنٹس کو چوتھے سیمسٹر سے, میں ریپیٹ کروں گا, 3 سیمسٹر تک وہ اپنی پڑھیں, چوتھے سیمسٹر میں وہیں پڑھیں گے وہ, لیکن وہ یونیورسٹی پلس میں انٹر ہو جائیں گے. اس کے باقاعدہ ایگریمنٹس ہیں, اس میں 3 پارٹیاں ہیں, یونیورسٹی ہے, اسٹوڈنٹ ہے اور سی آئی ٹی ہے. ٹھیک ہے. اب سی آئی ٹی کیا کرے گی؟ یونیورسٹی پلس کے تحت ہم چوتھے سیمسٹر سے ان کی مینٹورنگ شروع کر دیں گے. ہم انہیں ایک چیک لسٹ دیں گے 20 پروگرامس کی, جس میں بلاک چین بھی ہوگا, آئی او ٹی بھی ہوگا, بے شمار چیزیں ہوں گی کہ اس میں سے آپ کہاں جانا چاہتے ہیں. ایک سیمسٹر پورا ان کو مٹیریل کانٹینٹ دیں گے. اگلے سیمسٹر میں یعنی 5th کے اندر وہ طے کر لیں گے میں نے یہاں جانا ہے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کے مینٹور اٹیچ ہو جائیں گے. ایک مینٹور ان کا یونیورسٹی کا ٹیچر ہوگا, کوئی ایک انڈسٹری کا آدمی ہوگا, اور کچھ صورتوں میں ایک مینٹور ملک سے باہر بھی ہو سکتا ہے. اب یہ تینوں لوگ مل کر اس بچے کو فوکس کر رہے ہیں. وہ بچہ اپنا ایک ریئل لائف پائلٹ بنا رہے گا جس کو ہم یوز کیس کہتے ہیں. اب میرے اس پروگرام کے مطابق جب یہ بچہ یونیورسٹی سے نکلے گا تو اس کے ایک ہاتھ میں ڈگری ہوگی اور ایک ہاتھ میں ایک اسکل بیسڈ نالج ہوگا. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, صرف نالج نہیں ہوگا, اسکل بیسڈ. اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے آئی او ٹی کی فلاں چیز کو جو لائٹیں بجھاتا بند کرتا ہے یا آؤٹ ریچ کرتا ہے یا کمیونٹی میں کام کر سکتا ہے, تعلیم میں کام کر سکتا ہے, کوئی نہ کوئی ریئل لائف پوائنٹ ہوگا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہوگی. اب اس کام کو ہم کمیونٹی تک کیسے پہنچائیں گے؟ مدنی صاحب, جب تک آپ یونیورسٹی کی ایجوکیشن کو اور ان پروجیکٹس کو لنک نہیں کریں گے کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے ساتھ, پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. اس کو ہم کہہ رہے ہیں انگیجڈ کمیونٹی لرننگ. اب یہ جو برج ہے یونیورسٹی اور کمیونٹی درمیان میں, یہ کیسے قائم ہو؟ یونیورسٹی میں بنا رہے ہیں ہم آر آئی سی. آر آئی سی کیا ہے؟ رورل انکیوبیشن سینٹر. نام اس کا آر آئی سی ہے گا. جس طرح حکومت نے ابھی این آئی سیز بنائے ہیں گے, ہم اسی انالوجی کے اوپر پرائیویٹ سیکٹر میں آر آئی سیز بنا رہے ہیں گے. آر آئی سی کیا ہے؟ کسی بھی چھوٹی یو سی میں, ٹاؤن میں, قصبے میں, گاؤں میں ایک بلڈنگ جو ایک کمیونٹی ہب ہوگا, وہاں پہ 2 چیزیں کام کریں گی. ایک ان کی سپلائی ہوگی, ایک ان کی ڈیمانڈ ہوگی. سپلائی سائڈ پہ ہمارے سارے پارٹنرز ہوں گے جس کے اندر بے شمار ہمارے پارٹنرز ہیں. کچھ ہمارے نالج پارٹنرز ہیں, کچھ انفارمیشن پارٹنرز ہیں, کچھ سولوشن پارٹنرز ہیں, تعلیم میں, صحت میں, زراعت, یہ پارٹنرز ہیں سارے. جو ہی کوئی ہمارے ساتھ آر آئی سی ایگریمنٹ سائن کرے گا, ہمارے پارٹنرز اس کو چیزیں دینی شروع کر دیں گے, وہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جائے گا, اور وہیں پہ کمیونٹی آگے اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دے گی. میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں. آر آئی سی میں ایک انفارمیشن سینٹر ہوگا, اس کے پاس پوری لیٹسٹ معلومات ہوگی ایئر لائن ٹکٹس کی, ٹرین ٹکٹس کی, ڈائیورس بسز کی تمام کی, جابس کی کہ جی کہاں کہاں جاب اویلیبل ہے, اس کے علاوہ ایڈمیشنز کی, کہاں کہاں ایڈمیشنز, لوکل انٹرنیشنل تمام مارکیٹس کے اندر. لمبی بات ہو جائے گی. مختصراً وہ نالج سینٹر ہب کے طور پہ کام کرے گا. گاؤں کا آدمی آئے گا آر آئی سی کے اندر, کہے گا مجھے یہ معلومات چاہیے. دس از ناٹ اے ڈونر پروجیکٹ, دس از ناٹ اے این جی او پروجیکٹ, یہ کمرشل پروجیکٹ ہے. وہ معلومات دینے کے لیے آر آئی سی اس سے 20 سے لے کر 100 روپے تک لے گا. چھوٹی معلومات کے 20 روپے ہوں گے, بڑھتے 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 وہ 100 تک پہنچ جائیں گے. اگر کسی بچے نے داخلہ لینا ہے یونیورسٹی کے اندر اور وہ ایک گلگت کے گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے, تو اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آر آئی سی میں آئے گا کہ جی میں نے اوپن یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے گا, اس ایریا میں لینا ہے, ٹھک ٹھک کر کے اس کی ویب سائٹ کھولے گا. اب آپ پوچھیں گے جی وہاں تو انٹرنیٹ نہیں ہے گا. اس کا میں جواب دیتا ہوں آپ کو. ایک تو شروع میں ہم آر آئی سی وہاں کھولیں گے جہاں انٹرنیٹ موجود ہے کسی بھی صورت کے اندر. نمبر 2, آج سے صرف 1.5 سے 2 سال کے بعد, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, 1.5 سے 2 سال کے بعد پوری دنیا میں براڈ بینڈ آ چکا ہوگا 5G.
کیسے؟ یہ جتنی بڑی کمپنیاں ہیں، گوگل، فیس بک، امیزون، یہ سارے اپنے سیٹلائٹ لانچ کر رہی ہیں. یہ ہمارے لیے لانچ نہیں کر رہی، یہ دنیا تک آؤٹ ریچ پہنچا رہی ہیں انٹرنیٹ کی، تاکہ ان کی سروسز چل سکیں. میں نے امریکہ میں کسی سے پوچھا تھا، گوگل کے آدمی سے، کہ ہاؤ یو ول میک منی آؤٹ آف اٹ، کہ تم فری انٹرنیٹ دے رہے ہو لوگوں کو ہر جگہ. انہوں نے کہا ہاؤ وی آر میکنگ منی ناؤ. گوگل کیا کر رہا ہے؟ ہم تو نہیں پیسے پے کرتے گوگل کو، بالکل وہ ہمیں ہر طرح کی معلومات دے رہا ہے، اس کے جواب وہ ایڈ چلا رہا ہے، ہمارے ڈیٹا کو وہ آگے استعمال کر رہے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، میں اگلے پھر سوال کا آپ کو جواب دینا چاہوں گا کہ یہ جو ٹیکنالوجیز ہیں ہم گلگت میں ان کو پہنچانا چاہتے ہیں، اور یہ پہنچانے کے لیے ہمارے پاس سارے کورس کنٹینٹ، کورس کریکولم موجود ہے. ہمیں ایک تو ریسورس پارٹنرز چاہیے گلگت کے اندر جو گلگت میں ہوں گے، پھر کمیونٹیز میں ہمیں پارٹنر چاہیے جو ہمارے RIC کو کھول سکیں. سر بہت شکریہ، چونکہ میں بیچ میں اس لیے سوال نہیں کر رہا تھا کہ آپ وہ بات کنٹینیو کر رہے تھے، اور وہ جو میں سوالات پوچھنا چاہتا تھا وہ خود آپ جواب دے رہے تھے. تو میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ناظرین کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے ٹائم دیا اور وہ چیزیں جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے وہ آپ نے ناظرین تک آپ نے پہنچائی. میں آپ کا بہت ہی مشکور ہوں. ناظرین، جس طرح آپ نے دیکھا سنا کہ وہ معلومات جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم دربدر ہوتے ہیں، عمار صاحب نے بہت آسان الفاظ میں، عام فہم میں وہ باتیں پہنچا دی. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ مختلف اداروں میں جنہوں نے اپنی زندگی صرف کی ہے، ان کے پاس مشاہدہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے، نالج بھی ہے، ان کی معلومات آپ تک پہنچاتا ہوں.